सूरत नाज़िआत अम्मा पारा की सूरत है, ये 30वें पारे की यानी सूरत है। हर वक्त जिनको डर रहता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको आखिरत का भी बहुत डर रहता है, फ़िक्र रहती है कि पता नहीं हमारा क्या बनने वाला है, और ये ईमान का तकाज़ा भी है, होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन किसी किसी पर अगर ये बहुत ज़्यादा डर लग जाए, किसी किसी को बहुत डर हो जाए कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, तो वो सूरह नाज़िआत को रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ लिया करे तो अल्लाह की तरफ से उसको तसल्लियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह। जो भी सूरह नाज़िआत को एक दफ़ा इंशाअल्लाह रोज़ाना पढ़ लेगा। और किसी की अदालत में पेशी है, जैसे कोई केस है, कोई बहन भाइयों की जायदाद का केस है, या कोई ऐसे ही केस कोई ऐसे हो गया है कि उसकी अदालत में पेशी है और उसको डर है, उसको ये डर है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे वहाँ पे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस सूरत में भी इस सूरत को एक दफ़ा पढ़ कर आप अगर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वहाँ से कामयाब लौटाएगा इंशाअल्लाह। और सेकंड ये कि ज़िंदगी को आसान और मौत को आसान बनाने के लिए पूरे दिन में वक्फे से आपने रात तक इसको 21 दफ़ा पूरा करना है। नहीं कर सकते तो जितनी दफ़ा पढ़ सकती हैं उतनी दफ़ा पढ़ें, ताकि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को भी आसान कर दे और मौत को भी आसान करे। अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को हल करे अगर हम इस सूरत को हल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में जो मसाइल हैं ना, ये हमारे अपने पैदा करदा है। हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम इन मसाइल से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम इन मसाइल को जकड़ते जा रहे हैं और हम अल्लाह के सामने झुकने को तैयार ही नहीं हैं। ये इसकी फ़जीलतें हैं जो मैं आपको बताई। और किसी की प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, जैसे बाज़ औक़ात मेरे सामने आते हैं वाक़यात, घरों के ऊपर भी बड़े भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया, छोटों को हिस्सा नहीं देते। प्रॉपर्टी के बहुत वाक़यात हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी किराए पर है, रेंट पर आपने दी हुई और दूसरा आपको उसका नहीं दे रहा, तो उस वक्त भी आप ये करेंगी तो इंशाअल्लाह एक दफ़ा पढ़ेंगी तो वो आपकी प्रॉपर्टी को एक तो ख़ुद ही छोड़ देगा। एक ही घर में अगर रहते हैं तो मीठी चीज़ के ऊपर पढ़कर दम करके उनको दे दें। और अगर उनको खिलाना आपके लिए मुमकिन नहीं, कि सम टाइम होता है हम खिला नहीं सकते उनको, तो फिर आप ये करें कि आपके घर में जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके ऊपर आप जो है पानी छिड़क दें और ये तसव्वुर करें या अल्लाह मैं इसलिए छिड़क रही हूँ कि ये इस घर से चले जाएं। या ये भी पॉसिबल नहीं है तो आप उनके घर की तरफ देख के 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फूंक मार दें, दम कर दें तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर से उनको आसानी के साथ, इज़्ज़त के साथ निकाल देंगे इंशाअल्लाह। सूरत पढ़ना शुरू करते हैं। तर्जुमा पढ़ती हूँ, शॉर्ट तफसीर आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नाज़िआति ग़रक़ा। कसम है उन फरिश्तों की जो काफरों की रूह सख्ती से खींचते हैं। पहले भी आपको मैंने बता दिया कि काफरों की रूह को किस तरह खींचा जाता है, उनकी कसम खाई जा रही है। कसम उनकी जो सख्ती से खींचते हैं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि इसकी तफसीर ये है कि मुराद रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते हैं, कि काफरों की रूह को तो वो बड़ी सख्ती से खींचते हैं और मुसलमानों की रूह को, मोमिनीन की रूह को वो आराम से लेकर जाते हैं, जिसकी तफसील में पूरी अलग अलग पढ़ा चुकी। मोमिनीन की रूह कैसे निकाली जाती है और कुफ़ार की रूह कैसे निकाली जाती है, जो दुनिया में कुफ्र करते हैं, अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, अल्लाह के माल में से अल्लाह के नाम पे देने से उनका दिल घबराता है, लोगों से नफ़रतें पैदा करते हैं, हर एक से बुग़्ज़, हसद, गीबत। दुनिया में उनके आने का मकसद ही ऐसे लगता है ये है कि इसकी गीबत करूं, उसकी बुराई करूं, इसकी गीबत करूं, उसकी बुराई करूं, इससे बुग़्ज़ रखूं, उससे उनकी रूह को तो बड़ी सख्ती से खींचा जाएगा। हाँ, वन्नाशिताति नश्ता। और जो मोमिनों की रूह को गिरा नरमी से खींचते हैं, नरमी से उनकी गिरा खोल देते हैं, नरमी से उनकी गिरा खोल देते हैं।
مومنوں کی روح کا بتایا ایسے 500 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، جنت سے فرشتے اتر رہے ہوں گے 500 فرشتوں کے ساتھ، ان کی ٹھوڑی کے نیچے جنت سے لایا ہوا رومال رکھیں گے، اور اس رومال میں ایک دم اللہ رب العزت کے حکم سے وہ روح آئے گی اور دعائیں دیتی بھی اس جسم کو جائے گی، مبارک ہو مبارک ہو، تجھے اللہ ایسے ہی آباد کرے جیسے تو نے ہمیں میرا خیال رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہے روح کا خیال رکھنا، اس کو ذکر دینا، اس کو اللہ کی یاد دینا۔ پورا ویکنڈ کل گانے سنتے ہوئے گزر گیا، جس کا توبہ کر لیں، بیٹھا ہے اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ بھائی ویکنڈ ہے، ویکنڈ پہ مسلمان نہیں رہتا بھائی، ویکنڈ ہے، ویکنڈ پہ انسان نہیں رہتا، ویکنڈ ہے، ویکنڈ پہ آپ کلمے کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ویکنڈ پہ اللہ نہیں ہوتا کیا؟ ویکنڈ پہ اللہ کے احکام نہیں ہوتے کیا؟ مسلمان کا ہر لمحہ یہ فرشتے دونوں قید کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کہا گیا کہ مومنوں کی روح تو آرام سے نکالے جائے گی۔ فالسابقات سبقا، اللہ اکبر ہیں، والسابحات سبحا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں کون؟ فرشتے دوڑتے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں مومن کی روح لے کے، کہ پہلے اللہ کے سامنے ہم پیش ہو جائیں۔ جیسے کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو بچہ بھاگ دکھاتا ہے نا، میں بتا دوں میں نے کیا ہے، فرشتے تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، کہ میں پہلے جاؤں گا، میں پہلے۔ کس لیے جنگ ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ میں مومن کی روح کو لے کر آیا ہوں اللہ کے سامنے، نیک روح کو لے کر آیا ہوں، بدبخت کی اللہ کے دشمن کی روح کو نہیں لے کر آیا۔ ہاں، بدبخت اللہ کا دشمن ہے وہ جو اللہ کی مانے نہ دنیا میں، اور اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا، اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزارے۔ فالمدبرات امرا، کیا کرتے ہیں پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، اللہ اکبر، جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا۔ کتنی جگہوں پہ ہم نے پڑھ لیا، قیامت کا دن پہلا سور پھونکا جائے گا، ہر جاندار کو موت آ جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک دوسرا جھٹکا آئے گا۔ اس سے مراد دوسرا سور ہے، جو پہلے سور کے نتیجے میں سب مر چکے ہوں گے، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں، سب کھڑے ہو جائیں گے اس دن میری بہنوں۔ اللہ ہمارے لیے آسانی کے معاملے کرے، آسانی کے معاملے کرے اللہ ہمارے لیے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے لرز رہے ہوں گے اس دن بہت سارے دل۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ہاں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی آنکھیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کو ناراض کر کے آئے ہیں نا میری بہنوں۔ جو اللہ کو ناراض کر آ رہا ہے اس کی آنکھیں اس دن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ہاں، جھکی ہوئی آنکھوں سے آئے گا۔ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کافروں سے، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت پر لوٹائے جائیں گے؟
یہ کہتے ہیں کیا ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ تو پھر اذا كنا عظاما نخرة، اللہ اکبر، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے اس وقت اللہ ہمیں زندہ کر سکے گا؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے پیغمبر کیا تمہارے پاس موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب ان کے پروردگار نے انہیں طوٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ اللہ نے غرق کر کے دکھا دیا تیری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے، تو کیا بڑا رب ہے، تیری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ؟ پہلے پوچھ لو اس سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سنورنا چاہتے بھی ہو کہ نہیں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو۔ اس سے پوچھو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ راستہ دکھاؤں جس سے تمہیں خوف پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، یعنی معجزہ دکھایا کہ لاٹھی سانپ بن گئی اور ان کا ہاتھ بھی چپکنے لگا تھا کہ لاٹھی ہی سانپ بن گئی۔ اس نے یہ بھی دیکھا لیکن اس نے کہا جادوگر ہے موسیٰ۔ جس نے ایمان نہ لانا ہو وہ طرح طرح کی تعویلیں دیتا ہے، وہ طرح طرح کی لاجکس دیتا ہے، وہ طرح طرح کے نکتے نکالتا ہے، کیونکہ اس نے عمل جو نہیں کرنا، جس نے عمل نہ کرنا ہو وہ طرح طرح سے ادھر سے بھاگے گا، ادھر سے بھاگے گا، ادھر سے بھاگے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ ہاں، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اللہ اکبر، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور کہنا نہ مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اللہ اکبر، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائے۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، کیا کہا اس نے؟ کیا کہا؟ کہا میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ بھاگا، وہیں سے بھاگا جہاں سے اللہ رب العزت اسے کہہ رہے تھے موسیٰ دعوت دو، بتاؤ اس کو شرک سے بچ جائے، اللہ کی مان لے۔ وہیں سے اس نے سارے کا سارا کام ہی الٹا کر دیا، سارا کام اللہ کی مانے بغیر کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، ہاں میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا میں عذاب میں پکڑ لیا۔ ہاں،
یہ نتیجہ ہوا، اللہ نے دنیا میں بھی اسے عذاب میں پکڑ لیا اور آخرت میں تو اسے عذاب ہی عذاب ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے اس کے لیے بڑی عبرت ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا کہا جا رہا ہے؟ انسانوں، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ ہاں، آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ رفع سمكها فسواها، اس کو اللہ نے بنایا اور اس کو بلندی اٹھائی، پھر اسے ٹھیک کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے پانی نکالا اور چارہ نکالا۔ میں کل بھی یہی عرض کر رہی تھی کہ آپ دیکھیں بھینس کو پورے کا پورا کاٹ دیں، آپ گائے کو پورا کاٹ دیں، اس میں سے آپ کو دودھ کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ یہ میرا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے جو کھلاتا اس کو ہرا ہے اور نکالتا اس کے اندر سے ہمارے لیے سفید ہے۔ یہ اللہ ہے جو بیج تو ڈل رہا ہے کالے رنگ کا اور پودے اور پھل نکل رہے ہیں لال، اورنج، گرین، یلو، ہر طرح کا پھل نکال رہا ہے۔ یہ اللہ ہے، میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو زمین سے پھاڑ کے، زمین کو اتنا سا بیج ہم ڈالتے ہیں، اتنا سا، وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور پودے اور طرح طرح کی فصلیں ہمارے آگے وہ زمین رکھ دیتی ہے۔ کس کے حکم سے ہو رہا ہے یہ؟ اس بیج میں، اس سیڈ میں یہ جان ہے، طاقت ہے کہ وہ یہ کر سکے؟ یہ اللہ کا حکم ہے جو زمین پھٹتی ہے اور اوپر آم کا درخت آ رہا ہے، اوپر امرود کا درخت آ رہا ہے، اوپر جو ہے آپ کے لیے طرح طرح کے پھلوں کے درخت آ رہے ہیں۔ یہ میرا اللہ ہے، اللہ ہے، ہاں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات پہ وہ یقین آ جائے کہ میری پہلی نظر میرے ہر کام میں اللہ کے پاس جائے۔ آپ دیکھنا چاہتی ہیں نا کہ میرا کس کیٹیگری میں اللہ نے شمار کیا ہوا ہے، تو آج جائیں اور اپنی جا کر فون ہسٹری چیک کریں کہ رات کو میں نے کیا کیا دیکھا، مجھے کس کس کام کے لیے شیطان نے چنا اور میں نے اللہ کو کیسے کیسے ناراض کیا۔ یہ ہسٹری صرف فون میں نہیں ہے، یہ ہسٹری اس والے فرشتے نے بھی لکھ لی ہے، یہ لکھ لیے ان ہسٹری ان فرشتوں نے۔ اور پھر ہم کہیں باجی پتہ نہیں حالات کیوں نہیں بدلتے؟ حالات تو ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہم نہیں بدل رہے۔ ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے، ہم سیکھیں گے دین کو تو اللہ ہمارے معاملات کو سیدھا کرے گا۔ حالات بہت آسان ہے، اللہ کی قسم، اگر ہماری آج اللہ سے دوستی ہو جائے تو حالات خود بدل جائیں گے۔ ہاں، وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہو جائے گا، یعنی قیامت کا دن، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا
دیکھ لے گا میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا سنا، میں نے کیا کیا، یہ فنگر ٹپس ہماری آنسر کریں گی اللہ کو. میں چپ کر جاؤں گی؟ یہ فنگر ٹپس بولیں گی یا اللہ اس نے مجھ سے یہ کیا، یہاں کیا، وہاں کیا، یہ دیکھا. ہاں اللہ ہمارے پول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دے گا، سب کے سامنے وہ سب کچھ چلا دے گا اللہ. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ. اس دن پیچھے والی آیت میں کہا کہ وہ انسان دیکھ لے گا اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا رکھا. یہ جملہ، یہ آیت ہم 1000 دفعہ پڑھ چکے. اسی سے معنی آگے پیچھے ہوتے ہوتے ہم نے کتنی آیتیں پڑھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے محنت اصل آخرت کی ہے، دنیا تو تمہیں ملنی ہی ملنی ہے. کیوں اپنے آپ کو دنیا میں غرق کر رہے ہو؟ دنیا تو ملے گی تمہیں. اصل محنت تمہاری آخرت کی ہے. کائنات کی ہر چیز کی قیمت کون لگا رہا ہے؟ آپ ذرا سا غور کریں. کائنات کی ہر چیز کی قیمت میں لگا رہی ہوں، آپ لگا رہی ہیں. جس نے مائک بنایا اس نے اس کی قیمت لگا دی، جس نے موبائل بنایا اس نے اس کی قیمت لگا دی، جس نے یہ ہینڈ فریز اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی چیزیں بنائی انہوں نے ان کی قیمت لگا دی. سب چیزوں کی قیمت لگانے والا کون ہے؟ انسان. کیونکہ اللہ نے انسان کو یہ حیثیت دی کہ تو بنا اور تو آگے لگا قیمت. میری اور آپ کی قیمت کون لگائے گا؟ ہاں میری اور آپ کی قیمت لگانے والا ہے اللہ. اللہ اللہ وہ لگا رہا ہے میری اور آپ کی قیمت. ہاں وہ لگا رہا ہے ہماری قیمت. کہ تمہاری قیمت کیا ہے کہ تمہارے لیے دیکھیں آج یہ مائک ذرا سا آمین آمین آمین. مسز نواز آپ کا بہت شکریہ کلاس میں آنے کا. اللہ پاک آپ کو صحت دے، آپ کی والدہ کو صحت دے، تندرستی دے. ویسے آپ نوٹیفیکیشن آن کر لیں تو آپ کو مل جائے گا. جیسے یہ سب بہنیں ہیں نا ان سب کے پاس نوٹیفیکیشن جاتا ہے. شاید آپ کا نوٹیفیکیشن آف ہوا ہے. ویسے میں آپ کو ٹائمنگز بھی سینڈ کر دوں گی. آپ اگر میرے پیج پہ جائیں گی نا پیج پہ تو اوپر آپ کو ویڈیو شارٹ اور پلے لسٹ اور کمیونٹی ملے گی. تو اس کمیونٹی میں آپ جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کو میرا سارا شیڈیول مل جائے گا کلاسز کا. اللہ آپ سب کو ڈھیروں اجر دے کلاس میں آنے کا. کہ اللہ جیسے 70 دفعہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے محبت سے، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی ایسے ہی محبت سے 70 دفعہ دیکھے اور آپ کے ایک ایک بچے کو وہ اجر دے قرآن کھولنے کا جو اس پوری کلاس کو مل رہا ہے. اللہ وہی اجر آپ کی نسلوں کو دے اور آپ کی نسلوں سے پریشانیاں، ٹینشنیں، بیماریاں اور ہر طرح کی مصیبتوں کو ختم کر دے. آمین اللہم آمین. تو کہا گیا کہ ساری چیزوں کی قیمت ہم لگا رہے ہیں، ہماری قیمت اللہ لگا رہا ہے اور ہماری قیمت اللہ نے لگائی ہے جنت کے ساتھ. ہاں تمہارے نفسوں کو میں نے خرید لیا جنت کی قیمت لگا کر. آج تھوڑا سا ہی تو رکنا ہے، 60 سال 70 سال 80 سال، صرف مینٹیلٹی چینج ہونی ہے اور ہماری زندگی چینج ہو جانی ہے انشاءاللہ. صرف مینٹیلٹی چینج ہوتی ہے اور ہماری زندگی چینج ہو جاتی ہے انشاءاللہ. یہ اللہ ہے جو جتنا اللہ سے جڑے گا اللہ اتنے اس کے حالات کو بدلے گا. ہمارے اعمال چڑھتے ہیں اوپر سے حالات اترتے ہیں میری بہنوں. کسی کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے. فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، فلانے نے. او بھائی تو خود کیا کر رہا ہے؟ تو خود کیا کر رہا ہے؟ تیرا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ یہ بھی تو ذرا واچ کرنا ہے نا کہ مجھے بنانے والے نے. اب دیکھیں ذرا سا یہ لائٹ آف ہو جائے میں اس کو ردی والے کو دے دوں گی، پھینک دوں گی. یہ موبائل آف ہو جائے ہم اس کو کیا کریں گے؟ نیا موبائل اس کی جگہ آ جائے گا. مطلب ہر چیز جب اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو ہم اس چیز کو پھینک دیتے ہیں اور نئی چیز اس کی جگہ لے آتے ہیں. ایسے ہی جب انسان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا وہ مقصد ہی نہیں رہے گا تو پھر اللہ کی نظر میں ہماری کیا اوقات رہ جائے گی. کل میں بتا رہی تھی نا کہ حدیث قدسی ہے، جس قوم میں گانا بجانا عام ہو جاتا ہے، کوئی شادی، کوئی مایوں،
کوئی ہمارے بچے کی جو ہے ہم نے اگر خوشی کرنی ہے، عقیقہ ہی کرنا ہے، ناچ گانے سے خالی ہے؟ کوئی چیز خالی ہے؟ جس چیز میں، جس قوم میں ناچ گانا عام ہو جاتا ہے وہاں اللہ زنا کو عام کر دیتے ہیں، اور جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اللہ کی نظروں سے وہ قوم گر جاتی ہے۔ اور آج گرے پڑے ہیں، آج گرے پڑے ہیں ہمیں اٹھنے میں صرف ایک لفظ چاہیے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ایک لفظ کہنا، اللہ نے دوبارہ سے ہمارا کھڑا کر دینا اور ہمارا ہائی پروفائل اسٹیٹس کر دینا ہے، نبی کے امتی دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ ہاں بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، جو نیچے لکھ رہی ہیں ساری بہنیں کہ لائک کر دیا ہے، کمنٹ کر دیے، بہت شکریہ۔ یہ آپ لوگوں کا اللہ سے تعلق ہے میری بہنوں، یہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو چنا ہے اس کلاس کے لیے، اللہ نے، یہ اللہ کا تعلق ہے آپ کا، ہے یہ اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، ہیں اللہ کے حکم سے آپ لوگ دوبارہ آئے ہیں، دوبارہ یہاں پر ہم نے کلاس جو ہے وہ کی ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ رات کے بعد ہم دوبارہ کلاس لے لیتے، کوئی اوقات تھی ہماری؟ اللہ نے بٹھایا ہے مجھے اور آپ کو، اور اللہ ہی انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔